अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वैसे तो पूरे मुल्क में ही आग लगी हुई है, कहीं पे माशी आग, कहीं पे दूसरी, लेकिन कराची एक बार फिर हेडलाइंस में। तमाम चैनल, तमाम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि परसों इंशाल्लाह फेडरल कैबिनेट की वहाँ मीटिंग भी होगी और पूरे कराची के ऊपर एक फोकस इजलास है। और सुना ये जा रहा है, इतला ये है कि वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन की मंजूरी दी जाएगी। मीन टाइम एक और कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने MQM से फारूक सत्तार साहब को तो इन्वाइट कर लिया है, लेकिन ANP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पगाड़ा ग्रुप जिसको कहते हैं, इनमें से किसी को इन्वाइट नहीं किया, वो भी आसमान के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज हैं उनमें भी स्प्लिट बड़ा सवेर है, क्योंकि MQM ने कहा है कि फौज आनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और ANP के इससे टोटली मुख्तलिफ ख्यालात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक नई फोर्स के तौर पर उभरे हैं, उनका भी ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, अभी DG रेंजर्स सिंध ने बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे वायलेंस इसलिए कराची में क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं इसमें। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी ऑब्जर्वेशंस थी। हो क्या रहा है कराची में? पिछले एक साल में 2300 लोग मारे गए, पिछले महीने में 280, और एक हफ्ते में पिछले में 82 लोग मारे गए। अभी तक की गिनती पिछले 24 घंटों की 9 टाप चुकी है, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ। ये है कराची आज का। और मैं अपने मेहमानों को शुरू करने से पहले उनकी गुफ्तगू सिर्फ आपको एक चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे और आपको नजर आएगा कि जो 1999 से लेकर 2007 का वक्फा है, ये वाकई वो वक्फा है जब पॉलिटिकल पार्टी सही मानों में पावर में नहीं थी कराची में। ये जनरल मुशर्रफ का ज़माना था और एक जाली किस्म की जमहूरियत थी, जाली किस्म की पॉलिटिक्स थी। लेकिन ये वही वक्त था जहां सिर्फ कराची में 300 लोग मरे और 99 में सिर्फ 85। DG रेंजर्स भी कहते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं लोग मरते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज के अगर यही मसले का जड़ है तो फिर हल कैसे होगा? मेरे साथ हमें ज्वाइन किया है कराची से, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है सेनेटर सईद गनी साहब ने। हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्जवारी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, MQM के मरकजी रहनुमा हैं। हमें बशीर जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं अवामी नेशनल पार्टी के। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब जो MNA हैं तहरीक इंसाफ के लाहौर से। सेनेटर सईद गनी साहब आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत है, मतलब आपकी, यानी कि मुजफ्फर टप्पी साहब हो गए और कायम अली शाह भी साहब के पीछे कहीं चल रहे हैं दाएं बाएं, आपकी हुकूमत है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को आके बैठना पड़ रहा है, टोटल नाकाम होगी जिससे नज़र आ रहा है। जो सबसे बड़ी जमात है कराची से MQM, उन्होंने मुतालबा कर दिया फौज को बुलाया जाए, और तो और आप लोगों को बतौर पार्टी बुलाया भी नहीं गया, ANP को भी नहीं बुलाया गया और MQM को बुलाया गया स्पेशल दावत पे। आपको क्या प्रॉब्लम है सारी चीज़ से? अगर कैबिनेट मीटिंग हो भी रही है और बुला भी रही है MQM से, तो आपको इतना दुख किस बात का है? बेहतर है बेहतरी की तरफ जाएगी बात। मालिक साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ पूछ ली हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब हैं और अवैस मुजफ्फर साहब उनकी कैबिनेट के एक मेंबर हैं, जिस तरह और भी मेंबर हैं। अच्छा, आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिखाई अभी तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे की, उसमें ख़ुद ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब फ़ौजी हुकूमतें रहती हैं या नीम फ़ौजी हुकूमतें रहती हैं तो उन दिनों में हालात निस्बतन बेहतर होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसके असबाब पर सबको गौर करना चाहिए कि ये क्या वजूहत हैं कि जब सियासी जमातों की हुकूमत आती है, जब जमहूरियत आती है, तो हालात ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जान के करवाए जाते हों। दूसरी बात यह है कि अभी जो इशू ज़्यादा टेकअप हो रहा है कि कराची फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, जिसको MQM ने रेज़ किया और उसके बाद से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कराची का इशू। हमें एतराज़ इस बात पर नहीं है कि MQM ने मुतालबा क्यों किया। MQM एक सियासी जमात है, जो मर्ज़ी है मुतालबा करे, उनका हक़ है, उनका इख्तियार है। हाँ, हमारी अपनी राय है जिसका हम इज़हार कर सकते हैं। अगर आज से आप 3-4 हफ्ते पहले की अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर सुन लें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो MQM के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। वो लातादाद बार ये बातें कह चुके हैं। फिर उसके बाद MQM का जो मौक़िफ़ कराची में फ़ौज की मौजूदगी के मुतल्लिक़ रहा है माजी में, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आज वो कह रहे हैं। उस वक्त कराची में फ़ौज को ऑपरेशन के लिए लाने की बात नहीं थी, इलेक्शन के दिन सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर खड़ा करने की बात थी, तो MQM उसकी मुखालफत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया था कि जी आप फ़ौज की ज़ेर निगरानी वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन करा लीजिए, तो MQM की शिद्दत के साथ उसकी मुखालफत सामने आती है। NA 250 में जहाँ से PTI के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जीते हैं, वहाँ अगर कुछ पोलिंग स्टेशन पर रीपोल होता है और इलेक्शन कमीशन फ़ौज को लगा देती है, तो MQM उस इंतखाब का बाइकआउट कर देती है, उसका हिस्सा नहीं लेती है।
پھر ایک ایسی جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آنا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، اور پھر اس کو جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اچھی بات ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو تشویش ہونی چاہیے کراچی کے حالات پر، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں مالک صاحب، ہماری سندھ میں حکومت ہے، کراچی میں ہماری حکومت ہے، اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو حکومت ہے غنی صاحب، 200 سے زیادہ گینگز ہیں کراچی میں، 50 سے زیادہ ایریاز ہیں جو نو گو ایریاز ہیں، 20 سال سے رینجرز بیٹھی ہوئی ہے، کہاں ہے حکومت آپ کی؟ لوگ تمام ٹریڈ فیڈریشن جو سی ہیں، تمام لوگوں نے سن لیں، تمام لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوج بلا لیں، ٹریڈ ایسوسیشن، مینوفیکچررز، سائٹ، جو بھی کاروباری طبقہ ہے، حکومت آپ کی کہاں ہے؟ کلفٹن میں؟ مالک صاحب ایک تو دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے اندرونی اور بیرونی پاکستان کے معاملات پر، حالات پر۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کراچی میں رہتے نہیں ہیں اس لیے کراچی کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آپ کو بھی بہت پتہ ہوگا، اور خاص طور پہ جو آپ کے جرنلسٹ دوست کراچی میں بیٹھے ہیں یا جو اینکرز کراچی میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کراچی کے حالات کب سے خراب ہیں اور اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ پیپلز پارٹی کی وہ واحد حکومت ہے جو 96 میں جب گئی تو کراچی کے حالات نسبتاً ہم بہت بہتر چھوڑ کر گئے تھے، جس کو آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ 96 سے لے کر 2008 تک پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں رہی ہے، اور دیگر جماعتیں حکومت میں رہی ہیں، فوجی عامر حکومتوں میں رہے ہیں۔ تو کراچی میں جو پولیس کا حشر ہوا، جو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جس طرح وہاں پر پوری کی پوری بسیں اغوا کر کے جلا دی جاتی تھی، پوری آبادیوں پر حملے ہوتے تھے، یہ پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے کی بات ہے۔ باقیوں کو بھی شامل کروں، مجھے غنی صاحب یہ بتائیے، صرف ہم تنگ آگے ہیں، بات سنیں، عوام تنگ آگے، یا تو اب نام لے کے کہیں کہ جی یہ قتل و غارت اس میں فلانی پارٹی شامل ہے، کوئی نام نہیں لیتا، آپ نام لیں گے کون سی پارٹیاں ذمہ دار ہیں؟ نام لے کے بتائیں۔ دیکھیں مالک صاحب، الزامات سب پر لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کراچی میں حالات خراب کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر آتی ہے، تو جس طرح ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے کہ ہم کراچی کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کراچی میں بہت زیادہ ہے، ایم کیو ایم کو ووٹ وہاں سے پڑتے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ یہاں سے جیتے ہیں، تو اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنا اس کا شیئر کراچی کے اندر ہے، اور یہ دیگر سیاسی جماعتوں کو فیصل صاحب، آپ نے باتیں سنی، آپ نے غنی صاحب کی باتیں سنی، سب سے پہلی بات انہوں نے کہا جتنا انہوں نے ایک بڑے طریقے سے بات کر دی، انہوں نے کہا جتنا آپ ٹھیکیداری اٹھاتے ہیں کراچی کی تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑے ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں کراچی کی مصیبتوں کے۔ جی میرے خیال میں مالک صاحب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بغیر اختیارات کے ذمہ داری بنتی ہے نہیں۔ میں سعید غنی صاحب نے جتنے احتیاط سے الزامات لگائے ہیں، میں اتنی ہی احتیاط سے اپنے بھائی کو کچھ چیزیں جو ہے ضرور ان کی یاد دہانی کراؤں گا۔ آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دکھائے، میں کیونکہ ٹیلی فون پر ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ 2002 سے اور 2007 کے بھی اسٹیٹسٹکس دکھائیے گا، جب پولیٹیکل پارٹی یہاں پر گورن کر رہی تھی اور رول کر رہی تھی، اور اس وقت یہاں کی کرائم ریٹ اور جو کہ مرڈر ریٹ ہے وہ کیا تھا، اور پھر 2008 سے 2013 تک کیا رہا، کیوں رہا، اس کی توجیہات کے اوپر چلے جائیے گا، اس کی وجوہات کو جان لیجیے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی یکا و تنہا حکومت کر رہی ہے، کس نے روکا ان کو؟ جائیں، جا کے لوگوں کو پکڑیں۔ انہوں نے تو ایسی فہرست بنائی ہے 800 لوگوں کی، جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا نام پہلی نمبر پر ہے، میرا نام دوسرے نمبر پر ہے، ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کا نام تیسرے نمبر پر ہے، کہ ہمیں پکڑ لیا جائے تو اگر انویسٹیگیٹ ہو جائیں آپ تو کیا برائی ہے اس میں؟ نہیں، مجھے تو میں نے آ کے اسمبلی میں پریس کانفرنس کی ہے کہ مجھے پکڑے۔ آپ کو کراچی کا امن برقرار رکھنے کے لیے اگر میری گرفتاری چاہیے تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پکڑ لیں۔ ان کی ماشاءاللہ سے سنسیریٹی بتاتی ہے ان فہرستوں سے، اور میرے بھائی شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہا ٹی وی پر کہ ایسی کسی فہرست کا وجود نہیں ہے، ایسی فہرست کا ان کی دانش میں وجود نہیں ہوگا، لیکن ان فہرستوں میں ایم کیو ایم کے جن کارکنان اور ذمہ داران کے انہوں نے نام ڈالے ہیں، ان میں سے درجنوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھروں پر۔ فیصل کائنڈلی میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا، میرا شفقت محمود صاحب کو بھی اس کانورسیشن میں لے لوں، کیونکہ وہ بھی کراچی میں ایک نئے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تقریباً 6 لاکھ ووٹ ان لوگوں نے بھی لیے ہیں، سیٹ ہو نہ ہو۔
شفقت صاحب آپ باتیں سن رہے ہیں, ایم کیو ایم کی بھی سنی, پیپلز پارٹی کی بھی سنی, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ ابھی تک وہی شیڈو باکسنگ چل رہی ہے کہ یہ دونوں پارٹیز ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں کراچی کی مصیبتوں کی؟ کوئی نام نہیں لیتا ایک دوسرے کا. دیکھیں مالک, یہ سب ذمہ دار ہیں, انتظامی طور پہ بھی ذمہ دار ہیں, اور ان سب نے اپنے آرمڈ ونگز بھی بنائے ہوئے ہیں, اور ان کی آرمڈ ونگز جو ہیں ان کی کارروائی آپ نے مختلف اوقات پہ دیکھی ہے. آج کل آپ کو لیاری میں نظر آ رہی ہے, باقی جگہ نظر آ رہی ہے, پہلے آپ کو کراچی کے باقی جگہ نظر آتی. مئی 12 کو 2007 کو بھی آپ کو آرمڈ ونگ کی کارروائی نظر آئی, اس کے بعد بھی نظر آتی رہی. تو یہ تو سارے, اور انتظامی طور پہ اس لیے یہ سارے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ حکومت میں بھی تھے اور ساتھی تھے, پارٹنرز تھے. اور اگر آپ دیکھیں جو آپ نے نقشہ دکھایا, جو میں نے کیا پارٹنرز ان گورنمنٹ تھے کہ پارٹنرز ان کرائم تھے؟ دونوں چیزوں میں, پارٹنرز ان گورننس بھی تھے, پارٹنرز ان کرائم بھی تھے. اگر آپ 2012 کا جو آپ نے گراف بنایا ہوا ہے, اگر اس کی ذرا سپائک دیکھیں آپ کی کتنی کلنگز ہوئیں, تو اس وقت کراچی پہ کون حکومت کر رہا تھا 2012 میں؟ یہ دونوں کر رہے تھے, ایم کیو ایم بھی کر رہی تھی, پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی, اے این پی بھی اس میں شامل تھی. ایم کیو ایم کا ایم کا اعتراض یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پاور نہیں تھی, ہمارے پاس ہوم منسٹری نہیں تھی, ہمارے پاس پاور نہیں تھی. اگر ان کے پاس پاور نہیں تھی تو استعفیٰ دے کے باہر ہو جاتے, اور گورنر صاحب تو ابھی ان کے بیٹھے ہیں, وہ ابھی بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ ناخوش ہیں, اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ چھوڑ دیں. آپ کے پاس 2 سیگمنٹ تک ہی ہوں تو اگر مجھے جگہ دے دیجیے گا بات کرنے کی تو پھر میں فرمائیے. دیکھیں, میں پہلے تو سعید غنی صاحب کی بھی باتوں کا وہ میں اگر جواب آپ مجھے دینے دیتے, ایم کیو ایم نے جس طرح سے انہوں نے سینیریو بیان کیا, میں نے کل بھی جیو ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کئی گھنٹے چلی, اس میں بھی یہ بات بیٹھ کر بات کی, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی کہ آپ کراچی میں پولیسنگ کی ذمہ داری ہے پولیس کی. پولیس کے سربراہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام, اپنا فیلئر مان رہے ہیں. رینجرز کے ڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکے کام. تو پھر یہاں پر مجرموں کے خلاف سرکوبی کے لیے, سرجیکل اسٹرائک کے لیے, ڈی جی رینجرز نے کہا ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں آپ کے گورنر ریزائن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں شفقت صاحب, مجھے بات کرنے دیں, میں نہایت احترام کرتا ہوں آپ کا, میں آپ کی ساری باتوں کا جواب آپ کائنڈلی کیٹیگوریکلی دے دیں, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ڈی جی رینجر صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو ڈی جی رینجر صاحب کو اگر تو کسی کام ڈوئنگ ہے بقول ان کے, تو کس نے روکا ہے؟ میں آپ کو اگر یہاں گنوانا شروع کروں ہائی ہینڈڈنس رینجرز کی اور پارشیلٹی, میں بوجود اسمبلی میں نہیں بولا ہوں, کئی دفعہ میٹنگز میں بولا ہوں ان کے ساتھ, اور ہم بہت احترام کرتے ہیں. فیصل رینجرز تو 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ لوگ بھی ٹوٹل گورنمنٹ میں تھے, صرف آپ کی پاور تھی, تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں ہٹائے؟ نہیں مالک بھائی, نہیں نا, ہمارے خلاف لیٹ پٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ ہے. جو سعید غنی صاحب جس کو کہہ رہے ہیں کامیاب آپریشن, ہزاروں لوگ انہوں نے مارے. ہمارے میرے گھر سے لاش اٹھنے سے لے کر الطاف بھائی کے گھر تک لاشیں, ہزاروں بے لوگوں کو ہتھکڑیوں میں جیلوں سے نکال کے, تھانوں سے نکال کے, کسٹوڈیل ڈیتھ, ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن, معصوم لوگوں کو جس نے کبھی چڑیا نہیں ماری اس کو دہشت گرد قرار دے کے مار دینا. میں روپوش ہو گیا, میرا بھائی جلا وطن ہو گیا, میرے ایک چچا جیل میں, میرے دوسرے چچا ایم کو کیو ایم مار نے دیا. کوئی تشدد نہیں کیا. فیصل آپ یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے کوئی تشدد نہیں کیا کبھی؟ نہیں جی, میں نے نہیں کیا تشدد. نہیں, میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں مالک بھائی. ایم کیو ایم اگر ایز اے پالیسی تشدد کرتی نا, تو کراچی سے لے کر حیدرآباد, وہاں سے لے کر میرپور خاص, نواب تک ہر جگہ تشدد کرتے. اسلحہ رکھنا ہوتا ہے ایم کیو ایم نے ایز اے پالیسی, تو ہر جگہ رکھتے. یہ فیصل اس پہ مجھے کائنڈلی کامنٹ لینے دیجیے گا, شفقت کا بھی اور غنی صاحب کا بھی, کہ فیصل صاحب ظاہری کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایز اے پالیسی کوئی تشدد نہیں ہے, کوئی ہماری اس کے اندر تشدد کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے پالیسی کے طور پہ, یعنی کہ ٹھیک ہے ویسے شاید ہو جاتا ہو انڈیویجولی, پالیسی نہیں ہے. شفقت, غنی. مالک صاحب, بات یہ ہے کہ فیصل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان دنوں میں ان کے کارکنان قتل ہوئے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ان کی ہوئیں, ہو سکتا ہے ہوئی ہوں, میں اس سے صفائیاں نہیں دے سکتا ہوں پولیس کی یا کسی ادارے کی کہ نہیں کی ہوں گی انہوں نے, لیکن اسی دور میں کیا پیپلز پارٹی کے جو سینکڑوں کارکن اس شہر میں مارے گئے, کیا وہ بھی پولیس مار رہی تھی؟
یا دیگر جماعتوں کے جو لوگ مارے جا رہے تھے وہ بھی پولیس مار رہی تھی؟ کیا ان دنوں میں پوری کی پوری بسوں کو اٹھا کے اغوا کر کے جلا نہیں دیا جاتا تھا؟ کیا انہی دنوں میں پوری پوری کمیونٹیز کے آبادیوں پر اٹیک نہیں ہوتے تھے؟ کیا انہی دنوں میں لوگوں کو اغوا کر کے ان کے جسم میں زندہ لوگوں کے اندر ڈرلز نہیں کی جاتی تھیں؟ تو کیا وہ بھی پولیس کر رہی تھی؟ تو یہ سعید غنی صاحب آپ کو یہ باتیں اس وقت یاد کیوں نہیں آئی؟ یہ باتیں سعید غنی صاحب یہ باتیں آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب 5 سال آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو مالک صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں مالک صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں مجھے اس سوال کا بھی جواب دیں غنی صاحب، مجھے اس سوال کا بھی کائنڈلی اس سوال کا بھی ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر 5 سال تک اسی ایم کیو ایم کے ساتھ آپ پاور شیئرنگ کیوں کر رہے تھے؟ میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ کو بہت کیٹیگوریکلی یاد دلانا چاہ رہا ہوں، 8 مارچ 2008 میں چل کر بلاول ہاؤس، آصف علی زرداری صاحب آئے 90، وہ آنے سے پہلے میرے ان شہید کارکنوں کی قبروں پر گئے ہیں جن کے قتل کو یہ امن کا قائم ہونا قرار دے رہے ہیں. نمبر یہ اب کے تاریخ میں پھنس گئے ہیں مالک. میرے لیڈر نے اس دن کھڑے ہو کے ایک بات کہی کہ I forget and forgive and I stand by the words of my leader. Faisal, point made. Let's say Ghani and Shafkat Mahmood comment on it. Point well made. مالک آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم نے کیوں پھر ایم کیو ایم کے ساتھ کیا. دیکھیں 2008 میں جب ہم سندھ میں جیتے اور وفاق میں ہماری حکومت بنی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے، اور یہ فیصل صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ تلخیاں بہت زیادہ ہیں، ہم نے تلخیوں کو لے کر نہیں چلنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے وہ ساری چیزیں بلانی ہیں. اور ود ان دی پارٹی بھی اس پر بہت زیادہ اختلاف تھا، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ صاحب کا ایک موقف تھا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کا اپنا ویژن ہے اور وہ کسی حد تک درست بھی تھا، ہم نے وہ ساری باتیں بلائیں اور کوشش کی کہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں. لیکن ان پچھلے 5 سالوں میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ایم کیو ایم ہمارے ساتھ حکومت میں رہی ہے، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تھے، ہم نے مل کے کیا ہے، لیکن اگر کوئی بری بات ہو جاتی ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جی ہمارے پاس یہ اختیار نہیں تھا. اگر یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس انٹیریئر منسٹری نہیں تھی، ہوم منسٹری ہمارے پاس نہیں تھی، تو اس سے تو ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ مجھے بتائیے آپ کے پاس ہوم منسٹری آئی تو آپ کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کی وجہ سے آپ امن قائم کر لیتے ہیں، اور اگر ہوم منسٹری کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے، اس کو اگر یہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال غنی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا حالات ایم کیو ایم جان کے خراب کرتی ہے جب یہ پاور میں نہیں ہوتے. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر آپ مجھے ہوم منسٹر بنا دیں تو میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا، اب مجھے بتائیں نا، یا تو وہ مجھے گر بتائیں کہ بھائی آپ یہ کیجیے، ہم یہ کرتے تھے، آپ بھی یہ کیجیے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر وہ گر نہیں بتا رہے ہیں تو پھر اس کے دوسرے کیا ریزنز ہیں کہ صرف ہوم منسٹر ایک جماعت سے نکل کے دوسری جماعت کے پاس چلا جائے تو امن قائم ہو جائے گا. شفقت محمود تشریح تو بڑی سمپل ہے. نہیں دیکھیں تشریح تو بڑی سمپل ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے اور ایک پروگرام کیا 100 پروگرام ہو جائیں گے. بات سمپل بات یہ ہے کہ دونوں پارٹنرز تھے 5 سال میں حکومت میں، اور ان کی پارٹنرشپ کے دوران وہ قتل و غارت ہوا جو آپ کے جو گراف آپ نے دکھایا اس میں نظر آ رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے، بھائی اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ جی ہم کراچی کے، کیونکہ آپ کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اس لیے آپ کا فرض تھا کہ کراچی میں امن و امان قائم ہوتا، اور اگر آپ اس میں ناکام تھے اور آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ کہتے کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات، اب تو آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن آپ کے گورنر صاحب جو ہیں، گورنر صاحب آپ کی اپیل میں، بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ سب ذمہ دار ہیں، ان سب کی آرمڈ ونگز ہیں، اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ اے این پی کے بھی آرمڈ ونگز ہیں. معاملہ جو 2008 کے بعد زیادہ آگے بڑھا کیونکہ وہاں کراچی کی آبادی میں جب اور لوگ آ گئے، اس کی وجہ سے ٹینشنز بڑھیں، اس کی وجہ سے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بھی ٹینشنز بڑھیں، باقی چیزوں کے بڑھیں، اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائیاں کی بجائے اس کے حالات کو بہتر کرتے. اور اس لیے اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے،
اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو نہیں بلایا گیا. ہم نے کراچی سے ایک MNA کی سیٹ جیتی ہے, 3 MPs کی سیٹیں جیتی ہیں, ہمیں تو نہیں بلایا گیا اس کانفرنس میں. کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا ابھی تک کلیئر نہیں ہے, لیکن نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ بڑا کلیئر ہے. نمبر 1, پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے, اس میں سے سیاسی بھرتیاں جو ہیں ان کو باہر نکالا جائے. نمبر 2, پولیس لیڈ آپریشن ہونا چاہیے جس میں رینجرز ان کی بیک اپ میں ہوں, کیونکہ لوکل نالج جو ہے پولیس میں, اور خدا را فوج کو اس معاملے میں ملوث نہ کریں اور کراچی کے اربن ایریاز میں نہ لائیں ان کو آپ متنازع بنا دیں گے. تو یہ ہے چلیں, مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین, مجھے ایک بریک لینا ہے شفقت, اور ہم بریک کے بعد ہمارے ساتھ بشیر جان صاحب بھی آئیں گے, اور وہ بھی ANP کا بھی پوچھ لیں کہ ANP کو تو لگتا ہے وفاقی حکومت نے سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھا کراچی کے اندر, اور ان کو بھی نہیں بلایا, PTI کو بھی نہیں لایا, انہوں نے بھی سیٹیں لی ہوئی ہیں, یہ بہت بڑی فورس ہے. اور اگر ان 2 کو نہیں بلایا تو پھر بات کراچی میں آگے کیسے چلے گی؟ اور ابھی بھی پارٹیز اب کھل کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تو لگا رہی ہیں, لیکن نام کیوں نہیں لیتی؟ قاتل اگر ہیں دوسروں کی صفوں میں تو نام کیوں نہیں لیتی؟ یہ سارے ایک جرم میں شریک ہیں یا ایک دوسرے سے بہت ڈرتے ہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بشیر جان صاحب سے بات کرتے ہیں جو جنرل سیکرٹری سندھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. بشیر جان صاحب, آپ نے باتیں سنی تمام دوستوں کی, نظر تو یہ لگتا ہے, نظر تو ایسے آتا ہے جیسے سارے ہی معصوم ہیں اور بس لوگ خود ہی مر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کسی کا آرم ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے, سارے امن پسند ہیں. غنی صاحب نے یہ کہا کہ شاید فوجیوں کے دنوں میں جب وہ حکومت تھی اور فساد کراچی میں کام تھا تو شاید وہ اب کرا رہے ہوں گے. تو یہ کراچی میں کون کرا رہا, اور آپ لوگوں کو کیوں نہیں بلایا ANP یہ کیبنٹ کی میٹنگ میں, اسپیشل میٹنگ کے اندر؟ دیکھیں ملک صاحب, آپ کے 2 سوال تھے. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کو پتہ یاد آ گیا کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں. بہرحال یہی ہمارے ساتھ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. آپ کو تو نواز شریف صاحب بھول گئے ہیں, ہم تو عام آدمی ہیں. دیکھیں, جو کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ایک نیا رواج قائم کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو خدشات تھے کہ یا تو کراچی کے تمام سٹیک الیکشن کس نے جیتا, کس نے کتنے ووٹ لیے, یہ ساری باتیں تو واضح ہو چکی ہے. مالک صاحب, پشاور میں بھی 95,000 ووٹ تھے, اب وہ 2 مہینے بعد وہ ووٹ کدھر چلے گئے, لہٰذا وہ تو سب کو پتہ چل گیا کہ جو کچھ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت واقعی دلچسپی لینا چاہتی ہے کراچی کی صورتحال میں, کراچی کو پرامن بنانے کے لیے, کراچی کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں, اگر پرامن بنانے کے لیے ان کو کوئی دلچسپی لینی ہے تو ان کو تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھانا پڑے گا. وہ اگر کوئی کمیٹی بنائیں گے یا وہ اگر کوئی کارروائی کریں گے. لیکن یہ ہمیں دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے, جو سکرپٹ ہمیں نظر آ رہا تھا, وہ اب پڑھتے ہوئے بھی ہمیں دھندلا نظر آ رہا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک سازش, شاید سازش شروع ہو چکی ہے. اگر کیا سازش ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ امن و امان کا مسئلہ. جی, کیا سازش ہو سکتی, کیوں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بدمنی وہ لوگ کراتے ہیں. مالک صاحب, نہیں, بدمنی دیکھیں, ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدمنی جن کے حق میں جاتی ہے, جن کے فیور میں جاتی ہے, جو اس کی بینیفیشری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اس وقت کی بدمنی جو ہے وہ کس کو کیا فائدہ دیتی ہے, یہ ذرا سوچنا پڑے گا. اور آپ کا سوال جو ہے نا, مختلف اوقات میں مختلف لڑائیاں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم نہیں لڑے, یہ نہیں کہ پیپل پارٹی نہیں لڑی, یہ نہیں کہ MQM نہیں لڑے, لیکن ہر دور کی لڑائی کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر الیکشن کے دوران جو لوگوں کو قتل کیا گیا, یا 2-4 سال پہلے جو ایک تاثر تھا کہ یہ MQM ANP کا جھگڑا ہے, الحمدللہ آج وہ جھگڑا نہیں ہے, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ جاری ہے. کبھی کبھی شیعہ سنی کے فسادات ہوتے ہیں, کبھی وہ نہ ہوتے ہیں, پھر بھی جو ہے کراچی کی وہی صورتحال ہے. تو ابھی جو طریقہ کار کیا گیا, جو وفاقی حکومت نے جو میٹنگ بلائی ہے اور تمام لوگوں کو نظر انداز کر کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ کچھ اور خدشات نظر آ رہے تھے. اگر وفاقی حکومت امن و امان کے بحالی میں سنجیدہ ہے, تو جس طرح آپ لوگ ہمیں الزامات بھی ہم پر لگاتے ہو, لڑائی میں بھی ہمیں شریک گنواتے ہو, تو پھر ہماری رائے بھی آپ کو سننی پڑے گی. آپ سے مراد وفاقی حکومت کو. اگر ہمیں کوئی بٹھاتا نہیں ہے, ہماری بات نہیں سنتا, ہمیں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتا, تو پھر خدا کے واسطے ہمیں اس چیز میں بھی شامل مت کرے کہ جی کرمنل ونگ ہے.
بہرحال ہمارے میں آپ سے بڑا ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بشیر جان صاحب کے خلاف ایک مضبوط آپریشن ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بڑے حوصلے والے آدمی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ایم کیو ایم کے پاس ملیٹنٹ ونگز ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں وہ قتل و غارت میں مصروف ہیں, شامل ہیں؟ اور کیا یہی سوال پیپلز پارٹی کے لیے ہے, کیا ان کے کارکن ملیٹنٹ کارروائیوں میں, قتل و غارت میں, بھتہ گیری میں شامل ہیں؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے نام لے کے پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہی سوال ہمیں بھی شامل کر لیں. میں آپ کو اس وقت کہتا ہوں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں اور سیاسی پارٹی کہتے ہیں, وہ اگر ملیٹنٹ ونگ رکھے تو وہ سیاستدان نہیں ہو سکتے. اور ہم نے تو چلا چلا کر ہم آپ کو کہہ رہے. مالک صاحب آپ کو ایک بات یاد دلا دوں, اگست 2010 میں ہم نے اور پیپلز پارٹی اور ہیں یا نہیں ہے, تاکہ میں ان سے پوچھوں. میں ہاں یا نہ میں پوچھ رہا ہوں. ڈی جی رینجرز نے کہا ہے, ڈی جی رینجرز نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا, اور آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ڈی جی رینجر کو ہٹا دو. یہ میں فیصل سے بھی پوچھوں گا اور سینیٹر صحیح سے بھی پوچھوں گا. اس نے کہا کہ جی رمضان میں فطرانہ بھی مل رہا تھا, بھتہ بھی مل رہا تھا, ساری پارٹیز خوش تھی. اور سن لے اس نے کیا کہا, اس نے کہا ہے اور جب ان لوگوں کے کارکن بیلوں پہ باہر رہا ہو کے آتے ہیں تو پھر ایک دم تشدد کی کارروائیوں میں, واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا وہ بندہ. دیکھیں سپریم کورٹ کے آگے تو کسی نے کیا کیا کہا اور دوسرے دن کون کون مکر گیا, اور یہی سپریم کورٹ نے 3 سال پہلے کیا کیا ڈائریکشن دی تھی, اس کون سے پہ عمل ہوا. دیکھیں مالک صاحب, کراچی کی اصل صورتحال جو بیان کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے. کراچی میں ہمت کرنی پڑے گی. سیاسی اور ذاتی مفادات سے بلاتر اس وقت کرمنل کی اپنی ایک پارٹی ہے, ان کی اپنی ایک تنظیم ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے. اس کو کسی پارٹی سے نتی کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ہم آپ کی بھی سنتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی سنتے ہیں, ایم کیو ایم کی بھی سنتے ہیں. ہمت یہ وہ, آپ لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا نام لے کے صاف بتا سکیں کہ کس کے کارندے شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمت والا تو آپ تو کریں پہلے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر نام لوگوں نے لیا بھی تو کیا ہوا, سپریم کورٹ نے اگر لیا بھی تو کیا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نام لیتے بھی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جو کرمنل ہے وہ موجود ہے کراچی میں. کرمنل ان تمام ایجنسیز کو پتا ہے, اور کسی کا بھی نام لے. ہم تو کہتے ہیں اگر ہم منع کریں, ایم کیو ایم منع کرے, پیپل پارٹی منع کرے کہ بھائی کرمنل کے خلاف کارروائی مت کرو, میں ان افسران سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمت کر کے بتا دے کہ ملزمان کون فون کر کے چھڑواتا ہے. ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے, عوام کو بتا دینا چاہیے کہ کون ان سے ملزمان چھڑواتے ہیں. ان کو عوام کے سامنے یہ بات لانی چاہیے, پتہ چل جائے گا. پہلے شفقت صاحب نے بھی بات کی, بشیر جان نے بھی بات کی, سب نے بات کی. یہ پھر بات آگے بڑھے گی کیسے؟ ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے انڈائریکٹلی. پھر جب کوئی قدم لینے آتا ہے تو پھر اس پہ باتیں اٹھ جاتی ہیں کہ جی اس کو بلایا, اس کو نہیں بلایا. آپ مجھے بتائیں, کروڑوں لوگ بھی سنتے ہیں, آگے سٹیپ فارورڈ ہوگا کیا؟ حل پھر کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ مجرم کو مجرم سے تعبیر کریں. مجرم کی ذات, زبان, نسل, علاقہ, سیاسی وابستگی نہیں دیکھیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ میرے لیے الیکشن میں کام آیا ہے یا کام آئے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وزارت داخلہ ہمیں دو. یہ سمپل حل ہے نا, وزیر داخلہ مجرموں کو کے لائسنس نہ بانٹے جو آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہیں. تیسری بات, شفقت صاحب بڑے محترم ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کو کراچی کی ڈائنامکس کا کتنا پتہ ہے, چیک کر لیں. بشیر جان صاحب شاید میری کی جو ہے وہ گواہی دیں کہ سوراب گوٹ سے لے کر دوسرے علاقوں میں جو ایم پی کے دفاتر بند, جن لوگوں نے وہاں پی ٹی آئی کے دفاتر کھولے ہیں, وہ کتنے معصومین ہیں اور وہ ان کے کیا کریڈینشلز ہیں, اور ان میں سے کتنے ٹارگٹ کلنگ میں اور بستے میں. فیصل بھائی if you will allow me, مجھے چھوٹی سی انٹرجیکشن کرنی پڑے گی. لائن بڑی مشکل سے کنیکٹ ہوئی ہے, ہمیں گورنمنٹ ویو پوائنٹ بھی لے لیں. ہمیں خواجہ آصف صاحب نے جوائن کیا ہے, فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. تو ہم پی ایم ایل این کا بھی ورژن لے لیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک. خواجہ صاحب بہت زیادہ کنٹروورسی اٹھ گئی ہے, بڑا سیریس کرٹیسزم آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اے این پی کی طرف سے, کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کو تو بلا لیا اور اسپیشل میٹنگ جو کیبنٹ کی ہے تو آپ نے اے این پی کو نہیں بلایا. پی ایم ایل فنکشنل والے کہتے ہیں ہمیں نہیں بلایا, ہم سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اے این پی تو یہ کہہ رہی ہے دال میں بھی کالا ہے. میری اطلاع ہے مالک صاحب
کہ ان سب کو کل بلایا گیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی اور سنی تحریک کو یہ میں آپ کو اطلاع جو ہے، میری اطلاع جو ہے، کیونکہ میں ان میٹنگز میں میں شامل نہیں ہوں، لیکن شیڈیولڈ ہے یہ ساری میٹنگ، ان تمام کی لیڈرشپس کو جو ہے بلایا گیا ہے۔ یہ اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ کسی کو بلا لینا، کسی کو چھوڑ دینا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کراچی میں اسٹیکس جو ہیں، جن کی پولیٹیکل اسٹیکس جن لوگوں کی زیادہ ہیں، ان کو اس اور زیادہ اہم ہے کہ ان کو جو ہے شریک کیا جائے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، پی ٹی آئی ہے، یہ لوگ اسمبلی میں موجود ہیں اور ریپرزینٹڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو پھر جماعت اسلامی یا سنی تحریک بھی اپنی جگہ ان کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک پک اینڈ چوز کوئی نہیں کر رہا، یہ سب سے کانٹیکٹ ہوگا، اور سب کو پتا ہے کہ اگر پک اینڈ چوز کیا گیا تو کراچی کے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، بلکہ زیادہ بگڑے گا۔ خواجہ صاحب ایک چیز بتائیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں، ڈی جی رینجر سندھ نے ٹکا کے بیان دے دیا سپریم کورٹ کے سامنے، اب انہوں نے کہا جی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں اور ان کے ورکر انوالوڈ ہیں، بلکہ جب بیلوں پہ رہا ہوتے ہیں تو ایک دم وائلنس بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی ابھی پاور میں وہ سٹرکچر نہیں ہے، تو کیا آپ لوگوں میں ہمت ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ میں؟ پیپلز پارٹی تو بالکل مخالفت کر رہی ہے کہ فوج آئے ہی نہ، اے این پی بھی مخالفت کر رہی ہے، ایم کیو ایم واحد جماعت ہے، ان کا گورنر ہے، تو اس ایکویژن کے اندر کیا آپ میں وہ پولیٹیکل ول ہے، اور کیا کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جب 4 سٹیک ہولڈر میں سے 3 آپ کی والی اپروچ کی حمایت نہیں کر رہے؟ میری دیکھیں، اگر آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم فوج کو بلانے کی حمایت کر رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات آپ کی بڑی پریمیچور ہے۔ کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا کہ فوج کو بلایا جانا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے پرسوں کابینہ کرے گی کہ فوج کو بلایا جانا ہے یا رینجرز اور پولیس کے ذریعے مسئلہ حل ہونا ہے، یا جو بھی اس کا حل ہوگا یہ پرسوں کابینہ کرے گی۔ لیکن میں ایک بات آپ کو انشور کرتا ہوں، یا آپ کو اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پولیٹیکل ول ہے، اور پرسوں کابینہ کی میٹنگ میں وہ پولیٹیکل ول جو ہے ڈیمنسٹریٹ ہوگی۔ لیکن ہم جو ہے کہ آئسولیشن میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے تمام ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس فیصلے میں شامل ہوں۔ ہماری وہاں پہ حکومت نہیں ہے، ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بڑی آٹے میں نمک کے برابر جو ہے ہماری وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہے۔ اگر ہم یونیلیٹرلی یا ان آئسولیشن وہاں پہ کوئی فیصلہ کر دیں، وہ فیصلہ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوگا، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ خواجہ صاحب مجھے بریک پہ جانا، لیکن ایک بات، کیا آپ کے خیال میں اگر فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے تو کیا اس کی پہلی یہ شرط یا یہ قدم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک نیوٹرل گورنر لگائیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسی پارٹی کا گورنر کہ جو پارٹی خود بڑی متنازع ہے باقی سٹیک ہولڈرز کے سامنے، ایم کیو ایم کا گورنر ہے، تو کیا وہ وفاقی ریپرزنٹیشن ایک نیوٹرل آدمی کو نہیں کرنی چاہیے؟ میں بالکل، میں ذاتی طور پہ بصیرت خواجہ آصف مالک سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ پارٹیزن گورنر نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر ایسا ہونا چاہیے جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرے۔ ہماری وہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہ کوئی الحاق ہے اور نہ ہمارا وہاں پہ کوئی لمبا چوڑا حصہ ہے۔ تو اس صورت کیا ایسا بھی کوئی فیصلہ خواجہ صاحب لیا جا سکتا ہے اس میٹنگ میں، کیونکہ کراچی سے ریلیٹڈ ہی ہے؟ میں کوئی مالک کا کوئی پری میچور بات کر کے کوئی پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا جو صورتحال کو۔ میرا خیال ہے یہ پرسوں تک رہنے دیجئے، ہمیں احساس ہے اور ہمارا فرض ہے بصیرت وفاقی حکومت کے کہ ہم جو ہے اس کو کراچی کو واپس کریں۔ مجھے خواجہ صاحب کمرشل بریک لینا، اور اسی نوٹ پہ کمرشل بریک جو خواجہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ آلموسٹ ڈیسیژن لے لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو، سنی تحریک کو، عوامی نیشنل پارٹی، ان تمام پارٹیز کی وہاں جو ریلیونٹ لیڈرشپ ہے ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا جو پرسوں کیبنٹ کی میٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اب اینڈ گیم اگر ہے، کیا کراچی کے سلوشن کی اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے کہ یہ بھی میٹنگ بالکل ایک اور میٹنگ ہوگی، نئی نئی باتیں، تقریریں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ بڑی اچھی بات خواجہ آصف صاحب نے کی کہ تمام لوگوں کو بلایا جائے گا، ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز کو۔ فیصل صاحب، آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات سنی، ان کا خیال تھا کہ یہ وقت ویسے بھی ہے کہ ایک نیوٹرل گورنر۔ جی غنی صاحب جلدی سے بتائیے۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا آپ کو
خواجہ صاحب نے جو فرمایا کہ وہ باقی پارٹیوں کو بلائیں گے، وہ کیبنٹ میٹنگ میں کسی کو نہیں بلا رہے ہیں، اس میں صرف ایم کیو ایم جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے کوئی اور اسکیجولز ہیں جس میں وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ملیں گے، بزنس کمیونٹی سے بھی ملیں گے، اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کی قیادت سے بھی ملیں گے. تو کیبنٹ کی جہاں تک بات ہے اس میں صرف اور صرف ایم کیو ایم کو بلایا گیا ہے، کوئی اور سیاسی جماعت اس میں نہیں ہے. اچھا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب سے دوبارہ بات ہو جائے اور یہ کلیریفیکیشن ہو جائے، بیکاز یہ انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن فیصل صاحب آپ یہ مجھے بتائیے، جو خواجہ صاحب نے دوسری بات کی کہ گورنر بھی چینج ہونا چاہیے، ایک نیوٹرل گورنر چینج ہونا چاہیے، تو کراچی میں ایک ماحول بدلنے کے لیے آپ لوگ خود ہی کیوں نہیں اپنا گورنر وڈرا کر لیتے؟ میرے خیال میں مالک بھائی، جتنی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے نا گورنر کی، اور جتنی پاور ہے، ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ کے ساتھ اگر کوئی ان کی کوئی سنوائی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک چیز مجھے بڑی حیرت ہے، اور وہ حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ ماشاءاللہ سے جتنی بھی بریفنگ سپریم کورٹ میں بھی دی جاتی ہیں، چلے ہم تو کمزور لوگ ہیں، بڑے مضبوط اداروں کے لوگ وہاں جا کر، اور عدلیہ بھی ہماری انتہائی مضبوط ہے. یہ جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے اور لوگ کر رہے ہیں نا، الطاف بھائی نے جو پولیسنگ کا عمل ہے، وہ سرجیکل اسٹرائک فوج کے ذریعے مجرموں کی سرگوبی کرنے کے لیے کہا. کن واقعات کی بنیاد پہ کہا؟ میرے ووٹر نہیں ہیں، سعید غنی صاحب کے ووٹر ہیں، وہ کچھی معصوم، جنہیں لیاری سے بے دخل کیا گیا اور وہ رمضان میں جا کے نقل مکانی کر کے کیمپوں میں رہے. سعید غنی صاحب کے ہی اکابرین جماعت کے ان کو بلا کے واپس لائے اور ان کو راکٹوں سے ان کو تحفے دیے گئے. پھر کراچی تاجر اتحاد، اس کا صدر اردو بولنے والا نہیں ہے بھائی، نہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سندھ گمشدہ ہے، اور وہ بھتہ خوری کے خلاف تاجر خود ایک دفعہ پھر ہڑتال کے اوپر جا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ان کو، وہ خود جا رہے ہیں. اسی طریقے سے چیمبر آف کامرس نے وہاں پر کیا کہا. پھر یہاں جس کو فیصل اب یہ مجھے بتائیے، کیونکہ ٹائم کا بڑا کنسٹرینٹ ہے، آپ کے خیال میں اگر ٹارگیٹ آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہو ٹارگیٹ آپریشن، کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ پولیسنگ پولیس کا کام ہے کرنے کا، لیکن اگر پولیسنگ ایسی کہ یہاں کے کرائم رپورٹر، آپ اپنے کرائم رپورٹر سے لے لیں اسٹیٹسٹکس اور اگلے بلیٹن میں چلا دیجئے کہ یہاں لوکل پولیسنگ ہے یا نہیں ہے. وہ دوسرے کہتے ہیں کہ ساری بھرتیاں آپ نے کی پولیس میں، آپ کے لوگ ہیں پولیس کے نہیں وہ اگین والی بات ہے نا، لاہور اسلام آباد میں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ میک کرنا. ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا نا، ایم پی ایم این اے کے بھائی بھتیجے اور منسٹروں کے ہیں، ایک بھی ہے، سب کو نکالیں. اگر 1000 ہیں تو بھی سب کو نکالیں، کک آؤٹ کریں. غنی صاحب کیوں نہیں کرتے آپ؟ اگر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جی فیصل، مائی ریزن جو بشیر بھائی نے بھی نے کہا نا، یہ جو دیکھیں یہاں جو طالبان، القاعدہ، پتہ نہیں کل عدم تنظیمیں، یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے. آج آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ہم یہاں آرگیومنٹ بھی کر رہے ہیں، ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی کر رہے ہیں. کیا سڑک کے اوپر یہ ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو رہا ہے؟ ہم تو نہیں لڑ رہے، باہم دستوں کے ربا تو نہیں ہے، پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ تو ایز سچ نہیں ہے. جو واقعات ہوئے ہیں وہ گینگ وار کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے، اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل یہاں پر تو فائٹنگ یا ان فائٹنگ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کو ڈسکس کر کے پورے جو 90% اس وقت جو پرابلم بنی ہوئی ہے، میں نے اور ان دونوں نے، ہم تینوں نے الیکشن کیمپین اپنی کراچی میں کس طریقے سے چلائی ہے، بم دھماکوں میں. مجھے آخری 2 منٹ ہے، میں سید غنی صاحب کو بھی لے لوں. فیصل یہ مجھے بتائیں، سید غنی صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پولیٹیسائز نکال دیں لوگوں کو، پھر مسئلہ کیا ہے، کون روکتا ہے؟ اچھا ایک تو والد صاحب ذرا یہ بھی بتائیں کیا ڈی جی رینجرز نے جھوٹ بولا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کیا ڈی جی رینجرز نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے سامنے؟ اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور میں بھی اگر پولیس میں بھرتیاں کی ہیں تو صرف سپاہیوں کی ہیں، اس سے اوپر ہیڈ کانسٹیبل بھی ایک بھی بھرتی نہیں ہوا پورے صوبے کے اندر. چونکہ پولیس کی تعداد کم ہے، اس لیے میں مزید اس میں بھرتیاں کرنی ہیں، تو وہ ہم نے کوئی افسر اس کے اندر بھرتی نہیں کیا ہے. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں نا ڈی جی رینجرز کے حوالے سے، کہ مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے. اور مالک صاحب میں آپ کو 10 مثالیں بتا سکتا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، کم از کم میرے کہنے پہ تو رینجرز کسی بے گناہ کو بھی نہیں چھوڑتی، گنہگار تو دور کی بات ہے، کسی بے گناہ کو بھی نہیں چھوڑتی ہیں. اگر ڈی جی رینجر صاحب نے بڑے ہمت کی اور بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم گرفتار کرتے ہیں اور ہمارے پر پریشر آیا تھا، لوگ چھڑوا لیتے ہیں، ان کو نام لینے چاہیے.
ایک دفعہ وہ نام لے لیں، سعید غنی نے چھڑایا تھا، چیف منسٹر نے چھڑایا تھا، گورنر نے چھڑایا تھا، شاہی سید نے چھڑایا تھا، تو اگلی دفعہ تو میں خود چھپتا پھروں گا کہ خدا کے لیے ان کو فون نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سب کے سامنے بتا دیتے جا کر. تو انہوں نے جو آدھی بات کی نا، میرا خیال ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے تھا. یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریں کیا نہیں ہے. 30 سیکنڈ کریں کیا؟ 30 سیکنڈ مجھے بتائیں کریں کیا؟ آپ کیسے ہو؟ کیا کریں وفاقی دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس میں سیاسی جماعتیں جیسے سب کہہ رہی ہیں، ہم نے تو کہہ دیا کہ بھی پکڑ لو، اچھی بات ہے پکڑ لو، لیکن پولیس اور رینجرز کے اوپر اگر کوئی دباؤ آتا ہے، اگر وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے تو کم از کم سپریم کورٹ کے سامنے تو ساری چیزیں بول دیتے ہیں نا. وہاں جا کر ان کو بتانا چاہیے ہم نے یہ 4 دہشت گرد پکڑے تھے، 4 بطاخور پکڑے تھے، 8 ہم نے ٹارگٹ کلر پکڑے تھے، اور فلاں آدمی نے ان کو چھڑا دیا. یہ بتانا شروع کر دیں، ان کے اوپر سے پریشر ویسے خود بخود ختم ہو جائے گا. بشیر جان صاحب 15 سیکنڈ، بشیر جان صاحب آخری 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. اچھا ایک بڑی اہم چیز ہے مالک صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے جی جلدی سے. سپریم کورٹ خود بھی تھوڑا سا پولیس کے افسران کو، رینجرز کے افسران کو جس طرح وہ وہاں ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح سے نہ کریں. ہمارے پاس جس قسم کی فورسز ہیں ہمیں انہی کے ساتھ کام کرنا ہے. ہم نے کئی بار سے بشیر جان 10 سیکنڈ جلدی سے بتائیے کیا کریں. دیکھیں سپریم کورٹ نے 2011 میں جو سوموٹو ایکشن لیا تھا اور اس میں جو ڈائریکشن دی تھی اس پر عمل درآمد کرا دیں. کراچی میں بلا امتیاز آپریشن اور ڈی ویپنائزیشن کرا دیں. جب تک یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں ہم ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں گے اور آپ کے پروگراموں کی ریٹنگ اچھی آئے گی لیکن معاملہ حل نہیں ہوگا. پارٹنرز کا بہت شکریہ، آپ نے باتیں سنی. آپ کو ہم نے گراف بھی دکھایا جس پہ غنی صاحب نے کہا کہ شاید بیکاز غیر جمہوری دوروں میں حالات بہتر تھے. ایک علاج بڑا سمپل ہے کہ جو سے ٹاپ لا انفورسمنٹ آفیسرز ہیں، آئی جی کے جو ہیڈ ہیں، انٹیلیجنس کے جو ہیڈز ہیں، یہ ٹاپ آفیسرز لگائے جائیں اور ان کو پوری طور پہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو تحفظ ہو. ان کو کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہ بدل سکے. ان کے لیے میرا تو خیال ہے اسپیشل الاؤنسز دیں، اسپیشل پریولیجز دیں، اور جس طرح اٹلی میں ہوا تھا اسپیشل میجسٹریٹس ان کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے. بکاز قانون کی ایک بڑی سمپل بات ہے، یہ اگر یقین ہو جائے لوگوں کو کہ جرم کی سزا ضرور ملے گی، جرم کم ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ سزا بہت سخت ہو، پھانسیاں لگیں لوگ. ہمارے ملک میں یہ ہم نے ایک مثال سیٹ کرنی ہے، اگر آپ جرم کریں گے سزا ملے گی تو فرق پڑے گا. اور وہ تبھی ہوگا کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، جو ہمارے ریلیونٹ جوڈیشل ادارے ہیں، ان کے لوگوں کو اسپیشل سٹیٹس دیں، اسپیشل پروٹیکشن دیں، اسپیشل پریولیج دیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں ہوگا، یہ ٹاپ سے ایک بار ڈیسیژن لینا پڑے گا، ورنہ ہم یہی بحثیں کریں گے، یہ الزامات کریں گے اور لوگ مرتے رہیں گے، کراچی جلتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.